पूरी कौम तैयार बैठी। साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे, पुरअमन एहतजाज करके जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम। ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है, तबाही। IMF आज ये कहता है कि माइशत सुकड़ती जा रही है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, ये मजीद और हम नीचे जा रहे हैं। हमारा टैक्स टू GDP 11.1% छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग नून। मैं उस आखिरी 5 महीने में भी वजीर था। 3 साल तक PTI की हुकूमत आई, 3 साल तक नीचे आता रहा टैक्स टू GDP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहाज़ेब की छुट्टी की वजह से शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा को इस वक्त कई मुकदमात का सामना है। IG इस्लामाबाद को धमकियाँ देने के केस में वो ज़मानत पर हैं, लेकिन अदालती हुक्म और पुलिस के नोटिस के बावजूद तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे हैं। कल इस मुकदमे की समाअत है, अहम समाअत है, और उनकी ज़मानत कैंसिल होने के कितने चांसेस हैं और उनको -1 का खौफ क्यों हो गया है, इस पर आज शो में बात करेंगे। लेकिन आवाम का नाज़रीन असल मसला कमज़ोर होती हुई मईशत और बढ़ती हुई महंगाई है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद हुकूमत मईशत को बेहतर क्यों नहीं कर पा रही है, आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जनाब शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ शुएब शाहीन साहब से ही कर लेते हैं, चूँकि कल इमरान खान की दहशत गर्दी के मुकदमे में ज़मानत का आखिरी रोज़ है। शुएब साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान की ज़मानत में तौसी हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो क्या हुकूमत कोई एक्शन लेने में हक़ बजानिब नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसा कोई सीरियसनेस है, क्योंकि इस पे आपको याद है कि एक तो बेल ज़ाहिर है बिफोर रेस्ट एक कंफर्मेशन के लिए कल लगी हुई है, दूसरा इसमें क्वैशमेंट पटिशन भी फाइल हो चुकी है, और क्वैशमेंट में तारीख रखी हुई है 15 तारीख यानी थर्सडे ऑफ दिस मंथ। और कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि क्या दहशतगर्दी के दफ़ात इसमें लगते हैं या नहीं लगते। इसमें IO जो तफ्तीशी है वो पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे कि क्या ये केस मेंटेनेबल है, दहशतगर्दी के दफ़ात लगते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सीरियस बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन शुएब शाहीन साहब, कोर्ट ने तो उनको हुक्म दिया था कि वो शामिल तफ्तीश हों, 2 दफ़ा उनको JIT के सामने पेश होने का कहा भी गया, नोटिस भी दिए गए, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। तो इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन है आप लोगों के पास? देखिए, पहले तो ज़ाहिर है ये बात तो कल सुबह है लगा हुआ है, एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दी दी है, और दोबारा भी कहा है कि जब वो कहेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी IO ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है वो जूम पे भी हो सकती है, वो जाकर बनिगाला में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो जो भी तरीक़ाकार होगा मेरा ख्याल है उसमें स्टेटमेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है। और स्टेटमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी क्या है, सिंपल एक लाइन की एक उनकी स्टेटमेंट है, वेदर इट इज़ राइट वेदर इट इज़ रॉन्ग, एक लाइन की स्टेटमेंट है ना, उस पे क्या लेकिन पेश क्यों नहीं हो रहा है इमरान खान साहब? उससे ज्यादा क्या करना है उन्होंने? उनको JIT के सामने इन्वेस्टिगेशन उससे ज्यादा होनी है? नहीं सर, बात ये है ना शुएब शाहीन साहब, आखिर क्यों VIP प्रोटोकॉल वो चाह रहे हैं, JIT के सामने पेश क्यों नहीं हो रहा है? क्या अमर माने हैं उनको JIT के सामने पेश होने में? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इशू इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि कल उनका जलसा था, ज़ाहिर है एक बंदा मसरूफ़ है, ऑलरेडी एक मैनेज है, एक प्रोग्राम है, और एंड टाइम उन्होंने वो टाइम रख दिया है, तो नेचुरली वो कन्फ्लिक्ट ऑफ टाइम था जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन कर ली है। और आई थिंक कि कल सुबह है या परसों है, लेकिन सर जलसे से तो एक दिन पहले भी उन्हें बुलाया गया था ना, उस दिन तो उनकी कोई कमिटमेंट नहीं थी। वो भी एक दिन पहले जो उनको बुलाया गया था, वो उनको बुलाना जाना मुझे नहीं पता कि उनको नोटिस प्रॉपर्ली रिसीव भी हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन जो कल का नोटिस था उसके ऊपर तो उनकी एक रीजनेबल उनका एक ग्राउंड था कि कल उनका जलसा था, मेरा ख्याल है परसों भी शायद उनका था या नहीं था, मुझे नहीं पता। तो नेचुरल बात है कि एक प्री ऑक्यूपाइड एक बंदा है, उसकी एक मसरूफियत है, और वो स्टेटमेंट ऑलरेडी जमा करा चुका है इनको अपनी। अब आपने मजीद कोई जमा करानी है या मजीद कोई बात पूछनी है उनसे, आप पूछ लें। और मजीद इसमें कोई अल्लाह ना करे कोई रिकवरी करनी है, आपने क्लाशरकोफ रिकवर करना है, आपने पिस्टल रिकवर करना है, आपने कोई और चीज चाहिए, इसमें चाहिए क्या है? इसमें सिर्फ एक लाइन की स्टेटमेंट है। क्या वो स्टेटमेंट दुरुस्त है, गलत है, सही है? लेकिन देखना सिर्फ यह है कि क्या वो 780 है दहशतगर्दी की दफा में आती है या नहीं आती है। इतनी इन्वेस्टिगेशन करनी है इन्होंने, और वो इन्वेस्टिगेशन लेके महीनों से बैठे हुए हैं।
تو اس میں کون سی ایسی سائنس انوالو ہے جس کو انہوں نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے؟ کوئی فنانشیل کرائم اس میں انوالو ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے تفتیش کرنی ہے؟ تفتیش کا مطلب، انویسٹیگیشن کا مطلب تو صرف سمپل ہے کہ یا وہ درست ہے ان کی ایف آئی آر تو وہ کہہ دیں ہاں جی جو ہم نے ایف آئی آر کاٹی ہے بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں جی یہ 780 کے جو انگریڈینٹس ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں یہ فال نہیں کرتا، لہٰذا اس کے لیے 173 کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائیں گے یا اس میں اندر تبدیلی کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. تو دیٹ ڈیپینڈس. لیکن اس میں تو پولیس نے خود کرنا ہے. اس کے اندر تو کسی قسم کا کسی چیز کا کوئی نہ ریکوری انوالو ہے نہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہے. بات کرتے ہیں تو اس کی مثال شاہین صاحب کیوں نہیں بن رہا ہے عمران خان صاحب؟ اس کی تو مثالیں وہ دیتے رہے ہیں. ایک پروسیجر بھی تو ہوتا ہے نا، پولیس کا ایک قانون ہے تو قانون کو تو فالو کرنا ہے نا. وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، پولیس کو تو وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے. زیدی صاحب پچھلے 5 مہینے میں 19 ایف آئی آریں کاٹی ہیں. 19 ایف آئی آریں. بات یہ ہے کہ یہ رول آف لا عمران خان صاحب کا ہے تو وہ یہاں پیش ہو رہے ہیں. عمران خان رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں تو وہ عدالت میں، ہر عدالت میں بھی جاتے ہیں، وہ پولیس کو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ ہر لوور کورٹ میں بھی جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ لندن نہیں بھاگ کے گئے، وہ جو ہی ان کو آؤٹ کیا گیا وہ پبلک میں گئے، لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کے پاس اپنا مدعا لے کر گئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ساری عوام ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف تمام مقتدر حلقے امریکہ سمیت، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سمیت، ہمارا میڈیا سمیت اور پورے ادارے انکلوڈنگ ای سی پی وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. ساری اشرافیہ ایک طرف کھڑی ہے، عمران خان اور عوام ایک طرف کھڑے ہیں. دیکھیں کسی کو اتنا کارنر لگانے کی کوشش کریں گے. یہ رول آف لا پہ بلیو ہے نا اس بندے کا کہ جو ہر جگہ پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، مجھے گرفتار کرنا ہے وہ بھی کر لیں. رات کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے باہر. بات یہ ہے کہ وہ رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے تو وہ بیہیو ایسا کر رہا ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس ایک لفظ کے اوپر اگر آج تک ایف آئی آر 780 کی کٹی ہے نا 74 ایئرز میں، تو میں جواب دہ ہوں کہ جہاں ایک لفظ یہ بولا گیا وہ توہین عدالت بھی ہو گئی، اس کے اوپر 780 کا پرچہ بھی ہو گیا، لائیو کوریج بھی بند ہو گئی. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کو کارنر کر رہے ہیں، ایک شخص کو پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ساری چیزیں میڈیا کے سامنے ہیں. میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا نہیں رہا، آپ تو سوشل میڈیا بڑا کلیئر ہے، کس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم 22 ستمبر کو سر عائد ہونی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے شعیب شاہین، فرد جرم عائد ہونے کے بعد کسی کو عدالت سے ریلیف مل پائے. آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب حالات کو اس نہج پر لے جانے سے روک سکتے تھے؟ ایک موقع تھا ان کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مواقع کی بات ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شارٹ آرڈر ہے وہی ڈیٹیل آرڈر بھی ہے، وہ فائنل آرڈر بھی ہے، وہ کمپلیٹ آرڈر بھی ہے جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا. ہیونگ اے گریٹ ریسپیکٹ فار دی آنریبل کورٹ، کیونکہ عدالت کی ریسپیکٹ تو ہم سب کی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، کورٹ نے امائکس مقرر کیے تھے 2 بہت امپورٹنٹ اور پاکستان کے ٹاپ کے وکیل، مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب جو فارمر اٹارنی جنرل رہے ہیں دونوں. انہوں نے آ کے اوپینین دی اور انہوں نے کہا کہ جو جواب جمع کرایا ہے خان صاحب کی طرف سے دیٹ از سفیشینٹ ٹو ڈراپ دی نوٹس. انہوں نے کہا کہ اس میں اس نوٹس کو ختم ہو جانا چاہیے یہیں. اسی میں عدلیہ کی عزت ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں. اچھا آنریبل کورٹ نے کیا فرمایا؟ ان کی حاضری لگی ہوئی ہے، لیکن دونوں کی نہ تو ان کی کوئی سٹیٹمنٹ اور اوپینین ریکارڈ کی ہے کورٹ نے، نہ اس کے ساتھ کوئی ڈس ایگریمنٹ کیا ہے. چونکہ جو امائکس ہوتے ہیں دے آر دی فرینڈز آف دی کورٹ، اور ان کی اوپینین کو ہمیشہ، چونکہ وہ امپارشل ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کورٹس ان کو اہمیت اور امپورٹنس دیتی ہیں اور ان کی بات کو سنتی ہیں. ہاں کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ ان کی اوپینین سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں ڈس ایگریمنٹ کرنے کی ریزنز دینے کی کورٹ پابند ہے. یہاں ان کو کورٹ نے منتخب کیا، ان کو سلیکٹ کیا، ان کو نامینیٹ کیا اور وہ آئے، اور آنے کے بعد ان دونوں نے اپنے اپنے گھنٹہ جو بھی آرگومنٹس تھے انہوں نے اوپینین دی، اور ان کی اوپینین کو سننے کے بعد کورٹ نے ایک پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ایک آرڈر پاس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پاس 4 آپشنز اویلیبل ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ یہ آرڈر اپیلیبل ہے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ اس میں جورسڈکشنل ایرر ہے. دوسرا کہ اسی کورٹ کو رکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں
اور کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 سب سیکشن 4 میں سیکشن 4 سب سیکشن 3 میں اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز اینڈ رولز جو کہ اپلیکیبل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اس کورٹ کو اختیار سماعت نہیں ہے از خود ان پروسیڈنگ کو انیشیٹ کرنے کا. یہ ایشو بھی بہرحال تھرو سی ایم یا ادروائز کورٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے، اور کورٹ پابند ہے کہ سب سے پہلے اپنے اختیار و سماعت کو ڈیسائیڈ کرے چونکہ یہی سیٹلڈ لا ہے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو کورٹ چاہ رہی تھی سب سے پہلی تاریخ پہ کہا کہ ہم تو آج ہی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن ریگریٹ کے وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ ریگریٹ اور ریمورس لکھا گیا ہے اور آپ کے جواب میں. لیکن اگر کورٹ جو سمجھتی ہے کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انکنڈیشنل اپالوجی کا لفظ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ لا میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کی کچھ پریسیڈنٹس ہیں، ججمنٹس ہیں. اور چوتھا آپشن بھی جلدی سے بتا دیں مجھے، قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف جانا ہے. ریمورس جی یہ تیسرا آپشن ہے. چوتھا آپشن یہ ہے کہ اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے دیٹ ول بی ڈیفینڈڈ، اور ڈیفینس جو ہے وہ ہمیشہ جو پراسیکیوشن ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو کچھ الزامات ہیں یہ اس میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، 4 آپشن آپ نے بتا دیے ہیں شعیب شاہین صاحب. قادر خان مندوخیل صاحب، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے شعیب شاہین صاحب بھی وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 آپشن عمران خان صاحب کے پاس ہیں جو ان کے اوپر توہین عدالت کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے جو کل انہیں پیش ہونا ہے جس مقدمے میں آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں وغیرہ دینے کے حوالے سے کل ان کی ضمانت بھی منسوخ ہو سکتی ہے، اس پہ تو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے تو وہ شامل تفتیش کیوں ہو؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ کوئی مقدمہ اگر ان کے اوپر نہیں بن رہا تو اب تو کورٹ بھی حکم ان کو دے چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہا؟ میں ایک کلیریفائی کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا شامل تفتیش کیوں ہوں. شامل تفتیش وہ آلریڈی ہو چکے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. مزید اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو اس کے لیے بھی ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. چلیں یور ٹیک سر. قادر خان مندوخیل صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ایک مقدمہ سچا ہے جھوٹا ہے ان کی پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوگا. ہمیں تو قانون یہی سکھا ہم نے 28-29 سال میں. ایک شخص اگر شامل تفتیش ہے وہ کوئی نواب نہیں ہے، آسمان سے نہیں اترا ہے کہ آپ نے وکیل یا چپڑاسی کے ذریعے آپ نے جواب پولیس کو بھیج دیا ہو گیا. اس کی باقاعدہ آپ کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا بیفور دی پولیس آفیسر، اس میں کراس کوسچننگ ہوتا ہے، وہ ملزم ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. ایسی نوابی نہیں چلتی ہے. اتر من اللہ کا کورٹ، آدابی تو یہ ہے جس کورٹ سے امید رکھ رہے اتر من اللہ کی کورٹ، اور پھر کہتے ہیں میں فیصلہ مانوں گا. اسی بات سے بھی یو ٹرن لے گا جب کل فیصلہ خلاف آئے گا. دوسری بات جو محترم شعیب شاہین صاحب نے کی ہے کہ ہائی کورٹ نے جو 2 وکلا کو، اٹارنی جنرل کو اور مختوم علی خان صاحب کو پاکستان بار کونسل کو بلایا تھا، انہوں نے ان ساری چیزوں کو ان کے ساتھ مانا. میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں، کوئی نہیں مانا. وہ منت سماجت کر رہے تھے کہ شخص کو چھوڑ دے. منت سماجت اس وقت آدمی کرتا ہے جب غلطی ہوتا ہے، صحیح، جب کوئی چوری میں ملوث ہوتا ہے، جب کسی کنٹمپٹ آف کورٹ میں ملوث ہوتا ہے. ہمیشہ ہمارا یہ شاہین صاحب بھی عدالتوں میں پیش ہوتا ہے جب کسی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، ملزم جو ہے نا سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا گندگی میں ڈوبا ہوتا ہے، وہاں پھر ہم کورٹ کے کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دے، دل بڑا کر دے. لفظ یاد رکھنا، مخدوم علی خان نے کہا کورٹ کو دل بڑا کرے، دل بڑا کر دے، معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملزم جو ہے نا وہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا غلطی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، شعیب شاہین صاحب بتا رہے کہ ہمارے پاس 4 آپشن ہے، تو پھر رونا کس بات کی؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے، آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے فیصلہ سنا رہے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ ساری آرگومنٹ آپ کورٹ میں کر دے. نہیں سر، یہ تو 22 ستمبر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا شعیب شاہین صاحب. میں آپ سے کل کے مقدمے کے اوپر بات کر رہا ہوں سر، میں کل کے مقدمے کے اوپر بات کر رہا ہوں. رد کی ہے کورٹ کے پاس اختیار ہے پورے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرے، آپ آرگومنٹ کر سکتے ہو. سر کل کے مقدمے کے اوپر بات کریں نا. کل وہ اگر ان کی ضمانت میں توسیع ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ضمانت میں توسیع نہیں ہوتی تو کیا حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لے؟ وہ تو توہین عدالت کے مقدمے میں بھی اسی وجہ سے پھنسے ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی ہے. اگر وہ مانگ لیتے ان کو وہاں سے ریلیف مل جاتا اور آپ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے. سر آپ نے کیا کرنا تھا؟ دیکھیے شعیب شاہین صاحب ہمارے بار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا ٹی وی چینل اگر یقیناً بہت ساری وکلا یا قانون سے واقف لوگ بھی دیکھتے ہوں گے.
ہمارے پاس ایز اے وکیل ملزم کا جب پری ارسٹ بیل ہم لیتے ہیں تو سب سے بڑی پلی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے کورٹ کی تعمیل کی حکم کی. جب آپ نے انٹیریم بل ضمانت دی ہے, ہم نے پولیس انویسٹیگیشن جوائن کی ہے, اور مخالف وکیل جو سٹیٹ کا یا کمپلینٹ کا وکیل ہوتا ہے اس کے پاس صرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ تفتیش سے رائے فرار ہو رہا ہے, تفتیش جوائن نہیں کی ہے, اس کی ضمانت کینسل کرے. ہزاروں میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اس ایک ہی پوائنٹ پہ ضمانت کینسل ہوئی ہے کہ آپ کو انٹیریم بیل ہم نے اس وجہ سے دی ہے کہ آپ تفتیش جوائن کریں, آپ نے تفتیش جوائن نہیں کی ہے, آپ کی ضمانت ریجیکٹ. ہزاروں مقدمات کا حوالہ دے سکتا ہوں, اور پوچھے کسی کو ٹیلی فون لائن پہ لے لے, جو کمپلینٹ کا وکیل ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے. قادر بھائی میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو حکومت ان کو گرفتار کرے گی یا گرفتار نہیں کر پائے گی؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. دیکھیں آپ کا سوال بالکل ہی غیر مناسب ہے. جب ایک شخص کی ضمانت ریجیکٹ ہوگی وہ اس کو تو سب سے پہلے کورٹ کی جو عدالت کا کمرہ ہے اس کے اندر گرفتار ہونا چاہیے. اور بہت سارے فیصلے میں نے دیکھے, شعیب شاہین صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ عدالت جو ہے نا وہ فیصلہ سناتے وقت سب سے پہلے گھنٹی بجا لیتے, پولیس کو بلا لیتے, لو جی یہ آپ کا ملزم ہے لے جاؤ. لیکن اب چونکہ یہ لاڈلا ہے, چونکہ یہ ہر چیز سے بالاتر ہے, کیونکہ یہ آرٹیکل 25 کو تو مانتا ہی نہیں ہے کہ سارے انسان برابر ہے, کیونکہ یہ تو جج اطہر من اللہ کا کوٹ ہے. اب آپ کو پتہ چلا میرے سوال پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں irrelevant question پوچھ رہا ہوں, اب آ گئے نا آپ اسی بات کے اوپر. نہیں, میں تو آپ کو یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ irrelevant میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کی اگر ضمانت ریجیکٹ ہوگی اس نے 100% ہی گرفتار ہونا ہے. وہ کسی قانون سے بالاتر نہیں ہے, آرٹیکل 25 سے بالاتر نہیں ہے, تمام انسان برابر ہے. آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے, آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان جرم کرے تو وہ بری ہے, قادر خان مندوخیل کرے تو وہ سزا, ایسا نہیں آئین میں. جو جرم کرے وہ برابر ہے, کورٹ اگر اس کی بیل ریجیکٹ کریں گے یہی اسلام آباد کی پولیس اس کو گرفتار کرے گی. چلیں جی, آپ نے قانونی نقطہ بتا دیا, آپ نے کہا کہ اگر ان کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے. عمران خان صاحب سر اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں سے حالت جنگ میں دکھائی دے رہے ہیں, اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کے خیال میں واقعی وہ اصولی موقف پر ڈٹ جانے والے غیر روایتی سیاستدان ہیں یا پھر ان کو کہیں سے غلط مشورے دیے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوچھا کیسے ہے. اگر طیب شاہین صاحب سے پوچھے تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ رول آف لا کا بندہ ہے, اور جب جو کام اس نے آج تک کیے ہیں, چاہے وہ پروکلیم اوفینڈر ہے 5 سال اور قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کیا تو بھی وہ رول آف لا کی پابندی کر رہا تھا. چاہے ایس پی جنیجو کو وہ کیا غلیل سے مارا سر پہ اور کی زندگی لینے کی کوشش کی تو بھی رول آف لا تھا. پی ٹی وی پہ حملہ بھی رول آف لا تھا, پارلیمنٹ پہ حملہ بھی رول آف لا تھا. وہ تو جو بھی کر رہے ہیں رول آف لا ہے. اور وہ کہتے ہیں 7 روپیے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 7 رات تو بندے بھی نکل آتے ہیں, تو بندے تو بیچارے کیا کرنا چاہیے, وہ جو نام ہے ان کا راولپنڈی کے حنیف عباسی کے بھی نکل آئے تھے. 12-1 بجے اسے فیصلہ سنایا گیا تھا. جب یہ عمران خان صاحب خود یہ وہی کام کر رہے تھے جو اب آج تک شہباز شریف صاحب کو تانا دے رہے ہیں, اور بالکل صحیح تانا دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بوٹ پالش کر رہے ہیں. تو یہی بوٹ پالش 7-8 سال ہم نے ان سے کرتے دیکھی ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایک انگلش میں کلیشے ہے کہ یو لیو بائی دی سورڈ یو ڈائی بائی دی سورڈ. آپ نے جس طریقے سے حکومت لی تھی حکومت اسی طریقے سے جانا تھا. 70 سال سے حکومتیں گئی ہیں, سب کی وجوہات خواجہ ناظم الدین سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کو گھر بھیجا ہے. یہ حکومت بھی جب جائے گی تو سب سے گھر بھیجے گی. یہ کوئی نئی بات ہوئی نہیں ہے. طیب صاحب کہہ رہے ہیں بڑے ڈگے, میں تو ان کو بڑا پسند کرتا ہوں, بہت خوبصورت بولتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. لیکن جب ہم پوزیشن لے لیں, جیسے میں نے لے لی ہے, میرے بھائی مدو خیر نے لی ہے, طیب بھائی نے لی ہے, تمہاری مجبوری ہے کہ ہم کو اس کے مطابق چلیں. اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ نواز شریف کا جو فیصلہ کامے پہ نااہلی ہے وہ پریسیڈنٹڈ تھا. خواجہ ناظم الدین کو جب نکالا تھا سپریم کورٹ نے وہ پریسیڈنٹڈ تھا. پاکستان میں کون سا فیصلہ دوسرے بھٹو کیس کا تھا, ظفر علی شاہ کیس کا تھا, 200 کیس کا تھا. یہ وکیل ہے, میں تو وکیل نہیں ہوں, بتا دیں کون سا فیصلہ جو ہے پریسیڈنٹڈ ہے. اب ہمارا کرائسس یہ ہے پاکستان کا کہ اس وقت
इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने सही कहा है कि जो कोर्ट के मामन थे, दो वकील बड़े, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में मुनीर जो मलिक साहब हैं या मखदूम साहब हैं, उनसे बड़े कौन वकील होंगे, लेकिन उन्होंने वो बातें नहीं की जो तैयब शाहीन साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप दरगुजर करें, उन्होंने कहा कि इनके साथ बहुत हो गई है, ये अब सबक सीखेंगे। यानी कि ये बात उन्होंने तस्लीम की है कि जो कुछ इमरान खान साहब ने की है, उन्होंने ये नहीं कहा दरगुजर करे और इसी में अजलियत की इज्जत है, उन्हें कहा इसी में इमरान की इज्जत है। बात उन्होंने ये की है। अब अगर हम अदालत इस्लामाबाद में बात होती है और समाज टीवी तक पहुंचते हुए वो बात ही तब्दील हो जाती है, तो हम आगे में क्या चलेंगे, क्या बहस करेंगे। और ये इमरान खान तो बच्चा है, उन्होंने तो यही कहा है कि बच्चे इस बेचारे से दरगुजर करें, और इनको उन्होंने कहा जी ये एफिडेविट देंगे, ये काम बाद में नहीं करेंगे। सही है। यानी कि इतना अच्छा काम किया है जिसकी सजा अनप्रेसिडेंटेड है कि दोनों कोर्ट अदालत मामन कह रहे हैं कि ये एफिडेविट देते हैं कि ये काम नहीं करेंगे। आमिर खान साहब ने कहा था कि ये एफिडेविट नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा ये बातें अदालत के अंदर, मैंने भी यही पढ़ी है, मेरे सामने पढ़ा जो कोर्ट की पूछी गए कमेंट्स है, जो उनके रिमार्क्स हैं, जो कुछ होता है। क्राइसिस ये है जी कि इमरान खान साहब की जान में बनी हुई है। इमरान लेकिन 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 हफीजुल्लाह नियाजी साहब के एक लफ्ज है ना, नियाजी साहब सिर्फ एक लफ्ज है, नियाजी साहब एक लफ्ज है इमरान खान साहब को अदा करना है, वो सिर्फ माफी मांगे, अदालत के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ दें। आखिर क्या चीज है जो उनको रोक रही है, क्या चीज रोक रही है? इमरान खान साहब ने बात की है, इमरान खान साहब के जूनी महफिल में जहाँ तैयब साहब बैठे होंगे, उनका एक ही सवाल था कि अगर मैं माफी मांगू तो मुझे कोर्ट छोड़ देगी। तो आमिर खान साहब ने कहा था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि माफी के बाद, क्योंकि पहले 3 केसेस के अंदर माफी मांगी गई है और अदालत नहीं छोड़ा, ना दानियाल के चक्कर में छोड़ा गया, ना निहाल के और ना तलाल के। तो जो या तो उनके नाम के साथ तलाल दानियाल एक बड़े रिदम के नाम है, इनका नाम जरा फर्क है, इमरान एन से शुरू होता है, एन वाले नाम बड़े खुशबख्त है पिछले 3, 4, 5 साल से, शायद उससे बचत हो जाए, कोई जादूगरी हो जाए, लेकिन अमलन जो है जो स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और अदालत बार बार उसकी तरह रफे कर रही है। अब अदालती मामलों को देखे या सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को देखे कि जिसके अंदर उन्होंने 3 बंदों से को सजा दी। नवाज शरीफ साहब को अकामा के ऊपर उन्होंने बगैर ट्रायल कोर्ट के उनको गोइंग जज किया और न्याय करा दिया कि मिसलिग्नेशन है। इमरान खान साहब का क्राइसिस ये है कि इतना नेक आदमी कि सहाबा कराम की सीरत का आदमी और कहते हैं कि मेरा हिसाब ना लो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से खुतबे में खड़े हुए एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा उमर जो कपड़ा तुम्हें मिला मुझे भी बैतुल माल से वही मिला है, सही मेरा नहीं कपड़े जोड़ा मुकम्मल हुआ, तुम्हारा जोड़ा कैसे मुकम्मल हुआ? उसने कहा एक मेरे अब्दुल्ला बेटे को मिला, ना उसका पूरा होता था, और एक मुझे मिला ना मेरा पूरा होता था, उसने पैसा मुझे दे दिया, हम दोनों को मिला के मेरा एक जोड़ा हो गया। उसने ये नहीं कहा ओ इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारी जुर्रत कि तुम मुझे तोशा खाने को। मैं कहता कि इतना नेक पासवा लीडर, ये कहता है कि मेरे एहतसाब करो, हाँ ये कहता मुझे तुम्हारे एतबार नहीं है, कोई न्यूट्रल बिठा दो, जानवर टाइप लोग बिठा दो, क्योंकि न्यूट्रल का भी उसका पता नहीं क्या उनका मतलब है, उसमें भी उनके लिए उनकी रिजर्वेशन है। देखिए क्राइसिस ये है कि हमने कल्ट बना लिए हैं, पोजिशनें ले ली हैं, असूल जो है ये सिर्फ वही है कि जिसकी हम तकरीर फरमा रहे हैं, और हम आके एक दूसरे को इतनी हल्लाशेरी देते हैं सारी जैसी जमाते कि वहां पे सब बच्चे की रिमोट है, वरना एक बंदा जो है उसके ऊपर इतने इल्जाम लगे, इतना सब कुछ है, आपने $250 मिलियन एक बंदे को दे के 450 कनाल जमीन उसी बंदे से अलकादर ट्रस्ट नहीं ले ले, आप मुल्क को हुक्मरान हो, आप इंसाफ किताबी ना नहीं। इंसाफ की अगर बात करते हैं तो फिर बात आपकी दुरुस्त है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के, उनको फिर जवाब देना होगा। और सबसे अहम बात, मुझे ब्रेक लेनी है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ब्रेक के ऊपर जाना है जी, ब्रेक के ऊपर मुझे जाना है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सवाल हम अपने पैनल के सामने यही रखेंगे कि मिसालें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सेट कर दी है मिसाल कि भाई अगर तौहीन अदालत होगी तो फिर उसकी सज़ा ये होगी, अपने आप को आपको अदालत के सामने पेश करना होगा। लेकिन इमरान खान साहब क्यों माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है? शुएब शाहीन साहब के सामने भी ये सवाल रखेंगे। और क्या इमरान खान साहब का केस तलाल चौधरी से, दानियाल साहब से, दानियाल अजीज़ साहब से या निहाल हाशमी से मुख्तलिफ है या नहीं है? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन।
جی شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیں سر کہ کس طرح مختلف ہے طلال چودھری، دانیال عزیز اور خاص طور پر نہال ہاشمی کا کیس عمران خان کے حوالے سے، جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ان کا کیس بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا ان تینوں کا کیس ہے، ان کے کیس کی نوعیت مختلف ہے. کیسے مختلف ہے شعیب شاہین صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ابھی سب جوڈیس میٹر ہے، میں زیادہ میرٹ آف دی کیس میں نہیں جاؤں گا. جو ہے نا دانیال اور طلال والا کیس، جی جی جی، ان کے کیس میں دو باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک یہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ریگریٹ نہیں کیا، معافی نہیں مانگی. ٹھیک. دوسری بات اس میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے ریپیٹڈ افینس کیے ہیں، یعنی ایک دفعہ کا، 2 دفعہ کا، 3 دفعہ کا. اس کو ریپیٹڈ کا لفظ لکھا ہوا ہے ان دونوں کے کیسوں میں. تیسرا کیس ہے نہال ہاشمی کا. نہال ہاشمی کے بھی 2 کیس ہیں. ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس نے اس نے بعد میں معافی مانگی تھی، جو اس نے کہا تھا میں تمہارے بچوں کو بھی سبق سکھا دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ کو یاد ہوگا. سر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کیا سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد انہوں نے ریپیٹڈ یہ اوفینس کیا؟ جی مجھے اب ان دونوں کا کیس کا مجھے ابھی تفصیل یاد نہیں ہے، لیکن دانیال اور طلال کی جو ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی اس کنٹمپٹ کو کنٹینیوسلی وہ الفاظ دہرائے جو سکینڈلس تھے اور غلط تھے. پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی، یعنی نہ ریگریٹ کیا، نہ ریمورس کے الفاظ استعمال کیے، نہ ہی کوئی چیز. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں پروسیڈ کر رہے ہیں. نہال ہاشمی کے 2 کیس ہیں. ایک وہ ہے جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس نے اس نے بڑی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹ دی تھی، جس پہ انہوں نے نوٹس لیا اور اس کو سبسیکوئنٹلی اس نے معافی بھی مانگی جو کہ قبول نہیں کی گئی. لیکن نہال ہاشمی کا کیس 2 بھی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کیس 2 وہ کیس تھا جس میں جو ہی وہ نکلے باہر جیل سے تو انہوں نے کوئی ایسی گالی دے دی تھی، ہمارا بھائی ہے وکیل، جی ہاں جیل سے باہر نکلے تو جو ریکارڈنگ کا حصہ بنی اور ثاقب نثار صاحب نے اس میں سو موٹو نوٹس لیا تھا، نوٹس کیا تھا. اس پہ ہم پاکستان بار کونسل کے وکلاء بھی گئے تھے، اس وقت میں ممبر پاکستان بار کونسل تھا. ہم لوگ گئے اور ان پہ ان کو پھر معافی کرائی تھی. وہ پھر معاف کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اس سیکنڈ نوٹس کو. تو اس لیے وہ دونوں کیسز موجود ہیں. لیکن اس میں جو مخدوم علی خان صاحب نے جس کیس کا ریفرنس دیا تھا وہ بے نظیر بھٹو کیس کا ریفرنس دیا تھا. اور بے نظیر بھٹو کیس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں جب آؤسٹ ہو جاتا ہے پرائم منسٹر اور جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے جہاں پولیٹیکلی بھی ان کو کارنر کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو ان چیزوں پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ کیس ایٹ پار ہے سپریم کورٹ میں بے نظیر بھٹو والا کیس with the present case. انہوں نے کہا یہ جو ریگریٹ لکھا گیا ہے، یہ جو کچھ کہا گیا ہے that should be treated as sufficient، اور اس پہ آپ کو یہ نوٹس ڈراپ کر دینا چاہیے. اور اس کے اندر جو نیاز صاحب فرما رہے تھے، میں ان کی بات سن رہا تھا، ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کوئی اتنی تابناک نہیں ہے، یہ بات درست ہے. مولوی تمیز الدین کیس سے اٹھا کے ہم آگے آئیں، نصرت بھٹو کیس کو لے لیں یا حاجی سیف اللہ کیس کو لے لیں، مرزا اسلم بیگ کے کیس کو لے لیں، جو بھی ہم کیس، یا اقبال ٹکا کیس کو لے لیں، ظفر علی شاہ کیس لے لیں، یہ سارے کیس وہ ہیں جس کے اوپر کو ہم فخریہ نہیں کہہ سکتے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لے لیں، تو یہ بہرحال اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ اور ججز کی گٹھ جوڑ سے اور ملی بغت سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہرحال بہت ہم کوئی اچھے الفاظ میں ان ججمنٹس کو یاد نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ آگے لے کے چلیں، لائرز موومنٹ کے بعد کچھ چیزیں پازیٹیو ہوئیں اور ہم سمجھتے ہیں اور بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد اور آزادانہ طریقے سے فیصلے کرنے چاہیے. چلیں شعیب شاہین صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط مشورے بھی دیے جا رہے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی سی مثال لے لیں کہ انتہائی غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب بھی. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی نااہل نہیں کر سکتا، اگر کسی نے نااہل کیا تو وہ اسلام آباد سے باہر نہیں نکل پائے گا. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ اور عمران خان صاحب ان رویوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ان بیانات سے بھی نقصان ہو سکتا ہے خان صاحب کو؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، جب آپ کے خلاف سارا مقتدر حلقے آپ کے خلاف کھڑے ہوں تو آپ کو بہت احتیاط سے آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. یہ بات تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، مریم نواز کی اٹھا لیں، مولانا فضل الرحمان کی اٹھا لیں، خواجہ آصف کی اٹھا لیں، اس کے اوپر یہ پچھلے 10 دن پہلے ایک کنٹمپٹ پٹیشن فائل ہوئی اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کنٹمپٹ پٹیشن ڈسمس کی ہے. اور ان کے الفاظ اور عمران خان کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں
تو عمران خان کے الفاظ کے مقابلے میں وہ الفاظ یوں سمجھیں ہمالیہ ہیں اور یہ الفاظ زمین کے برابر ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام عدلیہ. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تو کورٹ نے خود نوٹس لیا نا عمران خان صاحب کے حوالے سے. وہ جو آپ جن کیسز کی بات کر رہے ہیں وہ تو کسی نے پٹیشن دائر کی تھی, اس پر نوٹس ہوا تھا. اس کا عمران خان صاحب کا تو سارا معاملے کا نوٹس ہی خود کورٹ نے لیا. زیدی صاحب سوال پھر یہی اٹھتا ہے نا کہ کیا وہ سٹیٹمنٹس جو پرانے ماضی میں نہیں جاتے, اس 2022 میں کی جانے والی سٹیٹمنٹس اگر مقتدر حلقوں کی ہے تو وہ اگر قابل معافی ہے, تو کیا کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اگر اس کی بات, اس کی سٹیٹمنٹ اس سے کم تر ہے گریوٹی کے لحاظ سے, تو وہ اگر قابل مواخذہ ہے تو پھر باقی بھی قابل مواخذہ ہیں. تو پھر سوال عوام پیدا کرتی ہے, پھر لوگ پوچھتے ہیں, پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ -1 والا فارمولا کیوں چل رہا ہے, تو پھر سوال. مندو خیل صاحب سے ہی پوچھ لیں گے. مندو خیل صاحب, شعیب شاہین صاحب کا موقف آ گیا, انہوں نے کہا یہ تو بہت چھوٹی اسٹیٹمنٹ ہے ان اسٹیٹمنٹس کے مقابلے میں جو اس سے پہلے بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے. تو کورٹ کی جانب سے اس کو بھی تھوڑا سا صرف نظر کیا جا سکتا ہے. یہ تو بہت چھوٹی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے مقابلے میں تو بہت بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں کی جانب سے, سیاستدانوں کی جانب سے دی جا چکی ہیں. شعیب صاحب کا یہ کہنا, قانون میں ایسا کوئی مثال نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح لا ہے. اب آپ کے اسٹوڈیو میں اگر میں یہ پین چوری کر کے دروازے میں پکڑا جاؤں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں شعیب شاہین صاحب تو ٹی وی لے گیا, فلاں جو ہے نا نیازی صاحب کیمرہ لے گیا. کورٹ بولے گے آپ اپنے پین کا جواب دو, آپ لیے نہیں لیے. نمبر 1 بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کیا خیبر پختونخوا کے سی ایم نے کہا کسی کا باپ عمران خان کو نہیں نکال سکتا یا سزا نہیں دے سکتا ہے, تو وہ کس کو سنا رہے؟ فواد چودھری کی باتیں, مجھے تو حیرت ہے کہ یہ وکیل ہو کے ویسے باتیں کرے, پتہ نہیں وہ شہباز گل سے زیادہ جو نا وہ اس طرح باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے, کیا کرے مجھے نہیں پتا. سوال یہ کہ سارے آپ نے سوال اٹھایا کہ طلال نیال کے اور ان کے کیس میں کیا فرق ہے. پہلے دن فرق تھا, جب پہلے پیشی تھی تو فرق تھا, آج فرق نہیں ہے. پوچھو کیسے؟ نیال اور طلال نے بھی پہلے کیس کا ٹیسٹ کیا تھا, بعد میں معافی مانگی, کورٹ نے کہا نہیں اب کوئی معافی نہیں ہے. جی عمران احمد خان نیازی صاحب کبھی پہلے دن اس نے جواب داخل کیے, کورٹ نے اس کو نہیں مانا, اور کورٹ نے باقاعدہ کہا کہ آپ کو چانس ہے 2 ہفتے کا, جواب داخل کرے سوچ سمجھ کے. دیکھو یہ چانس کسی خوش نصیب کو ملتی ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے میری بات کو غلط ثابت کرے کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہو. پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں آصف علی زرداری کا جو جو بھی آپ نے ڈرامہ شو کیے وہ کراچی میں اور عدالت پنڈی میں. بی بی شہید کے قاتل جو نا اس کے کیا ہوا, سزا ہوگی نہیں, وہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. لیکن سوال یہ کہ ایسے صورتحال میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ نیال اور طلال کی اور عمران احمد خان نیازی صاحب کی کیس میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اس کو 2 مرتبہ چانس دے دیے, اس نے چانس ضائع کر دیے, جبکہ مسلم لیگ نون کے دوست اس کی مخالفت کرے تھے. میں حمایت کر رہا تھا کیونکہ ہم نے پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 10 نے انٹروڈیوس کیا 18ویں ترمیم میں. نہیں جی, فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, موقع ملنا چاہیے, چانس دینا چاہیے ملزم کو. اب اگر بار بار چانس کے بعد بھی آپ چانس اویل نہیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں اس کا انجام تو طلال اور نیال والا ہی ہونا چاہیے پھر. اچھا, لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی اس کا نہیں پتہ نا کہ یہ ان کا انجام طلال چودھری جیسا یا دانیال جیسا یا نہال ہاشمی جیسا ہو یا نہ ہو, اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن کل جو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر لی ہے عمران خان صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ میں عوام کی مدد سے ان سے الیکشن لے لوں گا. اگر وہ عوام کی مدد سے آپ سے الیکشن لے لیتے ہیں, کوئی کال دے دیتے ہیں, لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں, تو پھر سر اس کی تیاری ہے آپ کی, اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, کیسے ٹیکل کریں گے اس کو قادر خان مندو خیل صاحب؟ جی بالکل, وہ بیان تھا, اس کے علاوہ ایک اور گستاخانہ خانہ بیان بھی تھا. اپنے آپ کو کس عظیم ہستی کے ساتھ کمپیئر کرے تھے, ضرور اس پہ بھی وہ کدھر گیا ہے, وہ اسلام کے ٹھیکیدار جو گھومتے رہتے تھے اس کے آگے پیچھے, ان سے میں سوال کروں آپ کے ذریعے, آئیے نا فتویٰ دے, ہمت کرے.
آپ بڑے اپنے لینڈ کروزر میں جا کے میلوں کے اپنے دورے سر وہ مذہب کی باتوں کو چھوڑیں، آپ سیاست کی بات کریں نا سر، اس کے اوپر آئے نا سیاست کے اوپر. میں سیاسی سوال کر رہا ہوں آپ سے. میں ان مذہب کے ٹھیکیداروں سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑی چمچگری کر لی ہے، آپ آئیے اس بات کے اوپر آپ کو فتویٰ تو دے دیں. نمبر ایک بات. دوسری بات سیاست کے اوپر بات کر لیں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا سیاست پہ بات کر لیتے آج. جب اسلام آباد میں جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم پارلیمنٹ لاجز میں میسور تھے، ہم سب کچھ یہ کرتے کہ صبح کیا، اور یہ پورے پختونخوا کے پولیس اور سب کے اداروں کو لے کے سرکاری ملازمین کو، اور پھر سندھ سے تو اس کا ایک آدمی نہیں نکلا، بلوچستان سے تو ایک آدمی نہیں نکلا، پنجاب سے اس کی 300-400 آدمی آ گئے، اور اسلام آباد پہنچ کے اس نے بولا میں اب جا رہا ہوں 6 دن بعد آؤں گا. سر پہلے ان کو آپ نے روکا ہوا تھا، 300-400 آدمی اس وجہ سے نہیں نکلے کہ آپ کی حکومت تھی وہاں پہ. اب تو آپ کی حکومت ہے، اب تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہاں پر. اسی بات پہ آ رہا اسی بات پہ آ رہا ہوں، سن لیں نا. ابھی دلی دور ہے، سمجھ لیں. اس کے بعد اس نے سپریم کورٹ کا سہارا لیے کہ مجھے سپریم کورٹ اجازت دے. میں نے میڈیا میں کہا میں آپ کو سپریم کورٹ اجازت دلاتا ہوں. آپ آئین کے آرٹیکل 15-16 یہ کہتا ہے جلسے جلوس آپ کرے مگر قانون کے دائرے میں. قانون تو یہ مانتا ہی نہیں ہے. ان کی وکیل بابر اعوان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جلسہ کریں گے F9 پارک میں. یہ موصوف پہنچا تھا ڈی چوک کے نہیں پہنچا، وائلیشن کی ہے. اور یہ جو ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کل بھی اس نے بولا میں آخری لائمل دوں گا. اور لائمل کیا دیا پتا ہے؟ وہ میں نے تقریر پورے سنی اس وجہ سے کہ میڈیا کو جواب دے سکوں. میں نے تمام ڈسٹرکٹ کو یہ حکم دے دیا اب تیار ہو. او بھائی آپ نے تو کہا میرا آخری جلسہ ہے، میں حکم دوں گا، ابھی تیار. اور اسی تنخواہ پہ سوال تو یہی ہے نا کہ وہ تو عوام کو تیاری کی کال دے رہے ہیں، لیکن آپ کی بھی تیاری ہے. قادر خان بندوخیل صاحب 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. اگر وہ نکل گئے، انہوں نے عوام کو کال دے دی، تو پھر کیسے آپ ان کو ہینڈل کریں گے سر؟ روکیں گے کیسے ان کو؟ پہلے بھی تو کیا ہے نا، پہلے حکومت نہیں تھی نا، کہ وہ جو آنسو پہلے ان کی حکومت نہیں تھی. بات یہ ہے تازے آ گئے، ابھی تازے آ گئے، ویلڈ ڈیٹ کے ساتھ آ گئے. کوئی فکر والی بات نہیں ہے. چلیں آپ کے لیے کوئی فکر والی بات نہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب 27 کلومیٹر اسلام آباد کو بات کر آئے کر کے دیکھیں، اپنا پنجاب والے ان کو لگ پتہ جائے گا ان کے ساتھ وہ کیا رہا ہے. یہ جو برگر بچے اس نے پالے نا گالی گلوچ کے، ان کو پتہ چل جائے. چلیں جی نیازی صاحب سے بولیں. نیازی صاحب عمران خان صاحب ایک اور کال دینے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان سے الیکشن لے لوں. صحیح ہے قادر خان بندوخیل صاحب، نیازی صاحب سے پوچھنے دیں. ٹھیک ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں. نیازی صاحب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ایک کال دینے کا اندیا دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان سے الیکشن لے لوں گا، زبردستی لے لوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کال اگر انہوں نے دے دی تو وہ پھر لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ فی الحال تو پنجاب حکومت بھی ان کے ساتھ ہے نا سر. کوئی کال دے سکتے ہیں وہ؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ 25 مئی کو کیا کرنے آئے تھے اور کیا فرمایا تھے؟ 38 جلسے کیے پشاور سے لے کے کراچی تک. پہلے فرما رہے تھے 10 لاکھ، پھر کہا 20 لاکھ، پھر 25، پھر آخری جو میری جائیداد کام کرتی ہے. لیکن یہاں پہ شاہین صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی ان کا جو ہے بہت چیزیں ان کو ذہن میں ہیں. ویسے آخر میں 30 لاکھ کہے تھے اور کے پی کے اندر ان کو فری ہینڈ تھا. 20 مئی کو ملتان کے جلسے سے سیدھا پشاور میں لینڈ کیا. 5 دن پوری کے پی کی حکومت کے ماشاءاللہ انہوں نے کھابے اڑائے، خوراکیں لائیں، اچھے طریقے سے رہے، ہیلی کاپٹر یوز ہوتے رہے، ساری فورسز یوز ہوتی رہی، اور شاہانہ طریقے سے آنا تھا. جیسے اکبر بادشاہ جو ہے یا اورنگزیب عالمگیر فتح کر کے آتا ہے، ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے داخل ہونا تھا. اور 26 کو جب آئے تو جس مال کے تاجر تھے وہ مال میں دارت. ایک ہی چیز ہی کمی تھی، بندے. وہاں پہ بندہ نے بندے کی ذات. کوئی کہتے ہیں جی 10,000 تھے، کوئی کہتے ہیں جی 7,000 تھے، کوئی کہتے ہیں جی 5,000 تھے، میں کہتا ہوں جی 20,000 تھے. تو آپ کتنے لائیں گے؟ اس سے دگنی پاپولیرٹی ہوگی. حکومت نظر نہیں آتی کہ 25 میں ماشاءاللہ بہت پاپولر تھے. ملتان میں واقعتاً بہت بڑا جلسہ کر کے آئے تھے، جو آخری جلسہ ہے، جس کے بعد لوگوں کو اکسایا، بھڑکایا، تڑپایا، اور ایک جگہ جا کے اسی طرح کہا اٹھ کرے ہو میرے ساتھ آؤ، سائنٹیفک نکال لیں. اگر نہیں سنی میں آپ کے پاس اپنا پروگرام جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا، مگر سائنٹیفک نے بتا دیتا کہ کس طریقے سے انہوں نے الگ الگ کہا کہ میں کال دے رہا ہوں. لیکن نیازی صاحب بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں اور اب میں یہ فرق ہے کہ اس دفعہ پنجاب حکومت ان کے پاس ہے نا نیازی صاحب. مجھے باتیں کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تلال اور دانیال کے اندر اور عمران خان صاحب کے اندر ایک چیز کامن ہے، تینوں ہینڈسم ہیں.
तीनों के केस में एक चीज मिलती है कि हैंडसम है। अगर उन दो हैंडसम को नहीं बख्शा गया तो इस हैंडसम को क्यों छोड़ा जाए? बाकी ये है कि -1 फार्मूला तो उसमें क्यों नहीं किया गया था जब नवाज शरीफ को निकाले थे? मैंने खुदा गवाह जैदी साहब तहरीक इंसाफ के हर लीडरों को कहा, मुझे बेनजीर साहब की एक तकरीर याद आती थी। मैं ज़हनी तौर पे अकली तौर पे पीओस पार्टी का हमेशा मुखालिफ रहा हूँ जी, तालिब इल्मी के जमाने से। मुझे बेनजीर साहब ने 1997 के अंदर इंतखाबात के बाद अप्रैल में तकरीर की। वो बेचारे बड़े उस वक्त मार पड़ी थी नवाज शरीफ इस वाले इक़्तिदार में थे। उन्होंने कहा इसको समझाओ नवाज शरीफ को, ये इसका बंदोबस्त हो रहा है, ये इसको ये आज मैं भुगत रही हूँ, कल ये भुगतेगा। मैंने यही बात जाके इमरान खान साहब के जितने खब्बे सज्जे जो उनको मरबूल प्रोग्राम में साथ चिमटे हुए हैं, मैंने कहा तुम्हारा जो बुल वॉक है मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी है, इनको एक बच गई तो तुम्हें 6 सैली हाथ नहीं लगा सकेगी। ये तुम्हारे जरिए इनको मरवाएंगे, फिर उनमें से कुछ जो बच जाएंगे उसके लिए तुम्हें मारेंगे। और तो आपके मशवरे पर अमल नहीं किया उन्होंने सर? पार्टी जो है वो आपने मशवरा दिया तो कोई अमल किया उन्होंने? क्वालिफाई होता है और शाह महमूद कुरैशी साहब या सदमूर साहब या शाहीन साहब जो है वो इक़्तिदार संभालते हैं। एसोसिएशन की तो रालें टपक रही है कि इतनी मकबूल पार्टी उनके पक्के फल की तो गोद में आ रही है। आप करें प्रोग्राम अक्टूबर में, शाहीन साहब को बुला लें, मंदू खैसे को बुला लें, आप देखेंगे तहरीक इंसाफ उसी के एसोसिएशन के पास होगी जैसे आज मुस्लिम नून पीडीएम पूरी एसोसिएशन के पास है। नवाज शरीफ का वहां ऑर्डर नहीं चल रहा, वहां राहुल भी का ऑर्डर चल रहा है। ये लोग ये समझते नहीं है। आज एक दूसरे के मैंने तो नवाज शरीफ को जेल में दावे कहा था, मैंने कहा मियां साहब 2 साल बाद इसकी जेल में इमरान खान साहब होगा। ठीक है, आपने इमरान खान साहब रोल नहीं अदा करना जो वो आपके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा नियाज़ी साहब एक सवाल है ना, मेरा एक सवाल है, नियाज़ी साहब एक सवाल ले लें, मेरा एक सवाल ले लें, बड़ा अहम सवाल है। शबाज शरीफ फूड पॉलिसी है, शबाज शरीफ फूड पॉलिसी जिन ग्राउंड पे है तो वो उसमें आपने कौन सी कोताही की इमरान खान साहब उस फूड पॉलिश करने में? कोई कमी छोड़ी थी आपने इन लोगों को प्रमोट करने में? इनके जरिए आपने ठीक है नियाज़ी साहब एक सवाल बड़ा अहम है। इमरान खान साहब की नाअहली, सर इमरान खान साहब की नाअहली और नवाज शरीफ साहब की वापसी, इसमें कोई कदर मुश्तरक नजर आती है आपको? मैं तो कहता अल्लाह करे कल आ जाए दोनों आपस में तो कोई मुका कर लेगा, हमें बेशक ना बताएं, तब भी आप असल काबू कर सकते हैं। ये हमेशा इनको लड़वाते हैं, बेनजीर को नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ को बेनजीर के खिलाफ, इमरान खान साहब को इनके खिलाफ। कभी 2014 में कंटेनर पे चढ़ा देते हैं और वहां पे इनसे मस्करापन करवा देते हैं। कभी अब यहाँ पे अब इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो सारी चीजों को असली समझ बैठे हैं। मुझे भी बचपन में स्कूल में एक दफा उन्होंने शहजादा सलीम बना दिया था। मैं खुदा को 2 हफ्ते अपने घर के अंदर शहजादा सलीम बन के आज तक जाता था, वाले साहब से जूते खाता था। चलें अच्छा चलें नियाज़ी साहब थोड़ा सा मुझे गुफ्तगू आगे बढ़ानी है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। नियाज़ी साहब बड़ी तफसील से आपने मौक़िफ़ दिया अपना। शोएब शाहीन साहब की तरफ मुझे जाना है नियाज़ी साहब। ठीक है, चलें जी, उनके वकील भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। शोएब शाहीन साहब आप ये बताएं सर शोएब शाहीन साहब आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई इमरान खान साहब के जहन में ये खदशा है कि अगर वो माफ़ी मांग भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो माजी में होता रहा है वही उनके साथ भी रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है? क्या वाकई उनके जहन में ये बात है शोएब शाहीन साहब? हो रही है। पहली बात तो यह है कि जो कोर्ट में जिस दिन पहले दिन तारीख थी, पहला तो ये है कि जिस दिन ये डायरेक्ट शो का नोटिस दिया गया, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। हमेशा जब भी कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती है उसमें सबसे पहले नोटिस दिया जाता है ताकि उसका जवाब दे कि क्यों ना प्रोसीडिंग शुरू करे या ना करें, और अगर वो उस नोटिस से सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर उस जवाब से तो फिर शो का नोटिस होता है। डायरेक्ट कोर्ट ने अभी ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं मंगवाया था, उनके सामने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आई कि जनाब इन्होंने ये कहा है और डायरेक्ट शो का नोटिस दे दिया। दूसरी बात ये कि जो पिछली तारीख 2 तारीखें हुई हैं, जो पहली तारीख पे यानी जिस दिन हमें नोटिस हुआ था, हमने जवाब एक दिन पहले जमा कराया था जिसमें हमने जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन भी रेज किया, तो कोर्ट ने हमें सिर्फ इतना कहा कि जी हम इस पे मुतमईन इसलिए नहीं है कि अगर आप वो जवाब लेकर आते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम इसी तारीख पे ही आज इसको ड्रॉप कर देते। तो नेचुरली उन्होंने यही ऑब्जर्वेशन दी कि जी रिग्रेट नहीं है, इसमें रिमोर्स नहीं है, आपका कंडक्ट से ये साबित हो कि आपको इस बात पे अफसोस है।
تو نیچرلی ہم نے اس حوالے سے اس کا جواب بنایا اور وہ جواب جمع کرا دیا. صحیح ہے. اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے مائکس بھی مقرر ہو گئے اور وہ سیٹسفائی تھے. اب تیسری بات یہ پرسوں کی پہلی تاریخ پہ پہلی دفعہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں, یہ ان الفاظ کی بجائے جو دبے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ وہ شاید انکنڈیشنل اپالوجی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور وہ انہوں نے کہا. اب اس موضوع پہ ظاہر ہے ہماری لیگل ٹیم بیٹھے گی, عمران خان صاحب بھی ڈسکس کریں گے. نیچرلی خان صاحب کے ذہن میں یہ خدشات تو ضرور ہیں کہ جس طرح انہوں نے عالمی طاقتوں کو للکارا, جس طرح ان کی انفلوئنس ہے, جس طرح ہمارے لوکل ہینڈلرز ہیں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, جس طرح مقتدر طبقوں کا رول ہے, نیچرلی ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات بھی ہیں. لیکن ہم اس کو لیگل سینس میں ہماری لیگل ٹیم بیٹھے گی, خان صاحب سے مشاورت کریں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 4 آپشنز ہیں, ان میں سے جو آپشن کوئی اویلیبل ہوگا, جس بات پہ ہم متفق ہوں گے, اتنا عمران خان کے ذہن میں سب کچھ تھا, تو کیا ان کے ذہن میں شعیب شاہین صاحب یہ نہیں تھا کہ وہ پبلکلی ایک میجسٹریٹ کو دھمکی دے رہے ہیں؟ کیا ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ سرکمسٹانسز دیکھو کہ 19 تاریخ کو جس دن ریمانڈ ان کا ہوتا ہے, ایک ان کا ایک ورکر, ایک ان کا لیڈر, اس کو جس طرح رو رہا ہے, مرنے والا ہوا ہے, اور جس طرح میجسٹریٹ نے لکھا اس کو کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ایمبولینس میں لے کر آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں فزیکل ریمانڈ چاہیے, فوری طور پر ہاسپٹل لے جاؤ. جس حالات میں اس نے اس کو دیکھا, اور اس دن اگلے دن کیا کہا, لیکن اس دن ان کو ہاسپٹل بھیج دیا گیا تھا, لیگل ایکشن کی بات نہیں ہے شعیب شاہین صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی دن کی بات ہے, 19 تاریخ کی رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے. سر سنیں نا, میں آپ کو پوری میرے پاس سارے ریکارڈ ہے, شعیب شاہین صاحب چونکہ بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود تھے, حفیظ اللہ نیازی صاحب, قادر خان بندوخیل صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.